बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक चैनल पाकिस्तानी इन इतालिया, और आप मुझे देख सकते हैं लाइव फेसबुक ऑफिशियल शाहिद मलिक एनालिस्ट के पेज से भी। आज आपके साथ एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि हमारे तमाम मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से मस्जिदों के रिलेटेड है। अभी 4 बजे शाम एक मीटिंग वजीर आजम हाउस में जारी थी। उस मीटिंग में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए मस्जिद रोमा और कोरियस, जो इस्लामिक इटालियन मुसलमानों की तंजीम है, उसके सदर पाला विचीनी याहिया साहब ने वजीर आजम साहब के साथ मुलाकात की है। उसमें जो अभी इस वक्त बिल पास हुआ है, जिस प्रोटोकॉल पे साइन हुए हैं, उस प्रोटोकॉल में ये वाजे किया गया है कि 18 तारीख को आप एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिद खोल सकते हैं, जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं, ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। इस तमाम प्रोटोकॉल में ये जो मेरे सामने है, इसमें मुसलमानों की तंजीमों के जितने दूसरे मुल्कों की तंजीमें हैं, उनका भी कोरियस की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया है, और स्पेशल पाकिस्तानी कम्युनिटी के मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल और मोहम्मदिया मस्जिद ब्रेशिया की नाम लिख के उनका शुक्रिया अदा किया गया है कि उनके तावन से वजीर आजम साहब से जो आज मुलाकात हुई, उसमें ये फैसला किया गया है कि मुसलमानों को ये इजाजत दी जाए कि वो नमाज अदा कर सकें। इस वक्त मेरे साथ निहायत मोहतरम जनाब मिनहाजुल कुरान डायरेक्टर ब्रेशिया सैयद गुलाम मुस्तफा मशदी साहिब, और हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मदिया मस्जिद के डायरेक्टर मोहम्मद तनवीर साहिब ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जी मैं आप दोनों को वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसके बाद मैं कोशिश करता हूं जो इस कानून के मेन जो एहतियाती तदाबीर के पॉइंट हैं वो आपके सामने गोश गुजार करता हूं, और उसके बाद मैं आप दोनों साहिबान से मुआक्कफ लूंगा। चंद मिनट में इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। जी, सबसे पहला जो इस कानून का पॉइंट रखा गया है वो है सोशल फासला। 1 मीटर से 1.5 मीटर का दाएं बाएं आगे और पीछे सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा। जब आप जुमा की नमाज या ईद की अदा करेंगे तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंस का ये पॉइंट है। उसके बाद मस्जिद के अंदर 200 लोग जो हैं वो जमा हो सकते हैं, 200 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से कानून में एक रायत दी गई है कि वो अगर आप मस्जिद के बाहर नमाज जुमा या ईद की नमाज अदा करना चाहें तो उसमें आपको इजाजत होगी कि 1000 बंदे तक आप बाहर नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद के लिए 200 और 1000 ओपन एरिया में। अगला पॉइंट है सॉरी, मास्क और दस्ताने इंतहाई जरूरी होंगे, जो कि एंट्री के वक्त मस्जिद में गेट पर रखे जाएंगे, और इस गेट पर सैनिटाइजर और ग्लव्स जो है, दस्ताने, जो हाथ धोने वाला लिक्विड है वो भी मौजूद होना चाहिए। आगे पॉइंट है जुमा की नमाज की इतला और ईद की नमाज की इतला आप अपने कमूने में पहले बताएंगे कि आपने कितने घंटे ये इबादत जारी रखनी है, कितना टाइम होगा, उसकी इतला मस्जिद की इंतजामिया की तरफ से आपने कमूने को देनी है। आगे पॉइंट है जितनी ये तदाबीर बताई जाएंगी, इसका मस्जिद की इंतजामिया की तरफ से बंदे मुकर्रर किए जाएंगे जो कि इन तमाम एहतियाती तदाबीर के जिम्मेदार होंगे। उसमें एंट्री और आउट के वक्त जो लोगों का इकट्ठ है या एक दूसरे से लोग टच नहीं हो सकेंगे। उसके बाद जो बंदा जिसको बुखार है 37.5 37.5 से ऊपर, वो भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकेगा, या वो बंदा जो पहले किसी कोरोना मरीज से मिल चुका है वो बंदा भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकेगा, उसको इजाजत नहीं होगी। तो उसके बाद आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं।
مسجد کے جو امام ہیں ان کے لیے ایک رعایت رکھی گئی ہے کہ مسجد کا امام یا مسجد کی جو تنظیم ہے اس کا سربراہ اگر دوسرے کسی صوبے میں جا کر عبادت ادا کروانا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی کہ وہ جا کے قریبی اگر کسی کے ساتھ جس طرح بارڈر ملتے ہیں یا دوسرے صوبے میں بھی جا کے اجازت ہوگی آپ کو نماز ادا کروا سکتے ہیں یا مسجد کے سربراہ دوسرے صوبے میں جا سکیں گے۔ اس کے بعد صفائی کا انتہائی خیال رکھا جائے گا۔ انتظامیہ کی طرف سے جو بندے مقرر کیے جائیں گے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو سوشل ڈسٹنس ہے، سوشل فاصلہ ہے، ان کو ہینڈل کرنا ان بندوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جب لوگ مسجد میں انٹر ہوں گے تو مسجد کی انٹری پہ ایک چارٹ لکھا جائے گا، ایک بورڈ لکھا جائے گا جس میں یہ ساری احتیاطی تدابیر لکھی جائیں گی۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر تمام اسلامی جماعتوں کے مشورے سے مل کر کوریس اسلامی اٹالین جو ہے این جی او تنظیم اس نے وزیر اعظم صاحب سے اور منسٹرو دل انٹرنو سنیورا لوچیانا لمبورگیزے نے مل کے آج پروٹوکول پہ سائن کیا ہے اور ان سب کی مشاورت سے یہ قانون اس وقت جو ہے وہ بریک آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ تک تمام احتیاطی تدابیر پہنچا دی۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے معززین مہمان شامل ہیں ان کی اس بارے میں اس اپنا کیا موقف ہے، وہ کیا رائے دیتے ہیں، قانون سب جو ہے وہ انہوں نے سن لیے۔ تو سب سے پہلے جناب غلام مصطفیٰ مشری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا موقف بیان کریں تاکہ ہماری عوام پاکستانی جتنی اٹلی میں رہنے والے ہیں وہ اس بات کو سن سکیں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں برادر اعظم محترم شاہد صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم اور اٹلی کی سرزمین پر مساجد کے حوالے سے جو خوش آئندہ بات جو یہاں کی گورنمنٹ نے اس چیز کو الیبوریٹ کیا ہے اور ڈیفائن کیا ہے اور ایک ایگریمنٹ کے تحت ایک پرمیشن ہے وہ ہمیں دی ہے اور مساجد کے حوالے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو اٹ سیلف آلریڈی پہلے ہی ڈسٹینس کے فاصلے اور دیگر معاملات جو ہیں وہ گھروں کے اندر جس طرح لوگ رہ رہے ہیں ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے اٹلی کے اندر ایریاز کو کھول دیا گیا ہے فیکٹریز یا دیگر معاملات کو، اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر اگر مساجد کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے تو یہ امت مسلمہ کے جمعی افراد جو یورپ کی سرزمین پر ہے اور بالخصوص یہاں اٹالیا کے اندر ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس پر میں ان جمعی اٹالین تنظیمات کا جنہوں نے جو ہماری مسلمان تنظیمیں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور شاہ صاحب ایک منٹ لوں گا، سوری میں شاید بھول گیا، 18 تاریخ سے اس کی اجازت دی گئی ہے پروٹوکول میں مسجدوں کو کھولنے کی، عبادت کرنے کی، اور ساتھ میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوریس کی طرف سے تمام جتنی اسلامی تنظیمات ہیں ان میں المحمدو سینیگال کی ہے اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی تنظیم ہے جو موسکیا دارالاسلام تورینو ہے، اور اس کے ساتھ منہاج القرآن انٹرنیشنل اور محمدیہ مسجد کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ معذرت میں پہلے بھول گیا تھا، میں نے سوچا کہ ناظرین تک یہ میسج پہنچ جائے۔ جی آپ شارٹ وقت میں اپنا میسج جاری رکھیں۔ جی جس طرح انہوں نے خلوص کے ساتھ جمعی تنظیمات کا جو یہاں پر مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور ریپرزنٹیشن کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں، تو ہم تہ دل کے ساتھ ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مساجد کے حوالے سے اس چیز کو اوپن کیا ہے۔ اور باقی جو آپ نے جن تجاویز کے حوالے سے ذکر کیا جو انہوں نے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے رکھا ہے، یہ اٹ سیلف قرآن مجید اور آقا علیہ السلام کی سنت مصطفیٰ ہے کہ بیماری کے ان ایام کے اندر، وبا کے اندر، جس طرح پہلے ادوار کے اندر بھی جذام کی بیماری تھی یا طاعون کی بیماری تھی، تو آقا علیہ السلام نے بیماری کے اندر اور طاعون کی اس طرح مختلف وبائی مرض کے اندر بھی فاصلے کو خود یہ سنت مصطفیٰ کے تحت ثابت ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کی وسادت سے جمیع ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو فاصلہ جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ 6 فٹ سے 10 فٹ تک کا جو فاصلہ ہونا چاہیے، اس کو آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں،
آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ شخص جس کو جذام کی بیماری کو، چونکہ اب یہ بیماری جیسی ہے کسی شخص کو بھی ہو جاتی ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کہ اس کی صریح علامات جو ہیں وہ واضح نہ ہو جائیں. تو یہ حفاظتی تدابیر ان کا اختیار کرنا یہ سنت مصطفیٰ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے. فرما کہ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رِمْحٌ. حضور نے فرمایا کہ بے شک اگر کسی ایسے شخص کو بیماری ہو یا اس کو خدشہ ہو بیماری کا تو دوسرے لوگ اس سے اتنا فاصلہ رکھیں. فرمایا کہ قید و رمحن یعنی ایک نیزے کے برابر. تو ایک نیزہ جو ہے وہ کم سے کم 6 فٹ کا ہوتا ہے. تو جو ڈسٹینس فاصلہ جس کی آج بات کی جا رہی ہے اس کو آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کی وساطت سے حضرت مولا حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بینک و بینہ وقید رمحن او رمحین، کہ کم سے کم جو ہے وہ ایک نیزہ یا 2 نیزوں کا فاصلہ جو ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ دائیں بھی اور بائیں بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی، اگر اس فاصلے کو ماپا جائے تو یہ کم سے کم 2 نیزوں کا فاصلہ بن جاتا ہے. تو جدید سائنس کے حوالے سے آج ڈاکٹرز جو ہیں اور ہیلتھ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں اس کو آج بیان کر رہی ہیں صحت کے حوالے سے انسانی جان کے تحفظ کے لیے. تو آقا علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. تو لہذا میں اس پہ اوپر یہ کہوں گا انشاءاللہ تعالی ہم اپنی انتظامیہ جو منہاج القرآن کی ہے اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کیا ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو حفاظتی تدابیر، چونکہ ہماری گیدرنگ جس نوعیت کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں مساجد کے اندر ہوتی ہے، داخلے کے اوپر ہوتی ہے، پھر باہر نکلتے ہوئے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو قانونی طور پر یقینی بنانا پھر ہماری ذمہ داری ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی اس کو مشاورت کے ساتھ ہم جو ہے وہ یقینی بنائیں گے، امید کرتے ہیں. اور یہ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے، جان کے لیے انتہائی ضروری ہیں. جی جزاک اللہ خیر. میں انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں شاہ صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہترین اچھے میسج سے ہم تک جو اپنا وقت ہے قیمتی ہمیں دیا. انتہائی آپ کے شکر گزار ہیں. ابھی ہم گزارش کرتے ہیں اپنے محترم معزز جناب تنویر صاحب سے کہ وہ اپنے موقف کا جو ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی تک اپنا موقف پہنچائیں اور محمدیہ مسجد کی طرف سے ان کی کیا رائے ہے بریشیا کی طرف سے. جی بھائی تنویر صاحب. جی بہت شکریہ جناب شاہد صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا جو اس مشکل وقت میں کاوش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ انفارمیشن پہنچے جو پراپر ان تک نہیں پہنچ رہی، یا اس میں لینگویج بیریئر کہہ لیں یا ڈفرینٹ مشکلات کہہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں اس مشکل وقت میں آپ کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری کمیونٹی کے لیے، جس کے لیے ویل ڈن جناب. دوسری بات آگی اس اسپیشل آرٹیکل کی، یا یہ جو آج قانون کی شکل میں سامنے آیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کرسچن کمیونٹی نے ان سے اپنے لیے اجازت لی تھی، تو اس کے بعد تمام مذاہب جو تھے انہوں نے وزیر اعظم سے اپوائنٹمنٹ لی اور یہ بات ہوئی. تب تک یہ بات واضح نہ ہو سکی کہ جو مساجد ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے. تو اس کے بعد یہ مسلم کمیونٹی کی جو قریش اور دوسری تنظیمیں تھیں انہوں نے اسپیشلی صرف مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے میٹنگ ارینج کروائی جو کہ آج منعقد تھی، اور اس کا یہ ڈیسیژن آپ کے سامنے آ گیا، آپ کو پتہ ہے اس کا. میں اس میں مزید ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ بیسیکلی اسٹیٹ کی طرف سے ایک ڈیسیژن آیا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا فیز ہے ہر ریجن نے اپنا جو اپنے قانون ہے وہ امپلیمنٹ کروانے پہ وہ الگ سے انسٹرکشنز دے گا. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو قانون ہے کہ یہ ڈائریکٹ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں، کیونکہ ہمارا جو لمباردیا تھا اسپیشلی یہ ہم ریڈ زون میں رہ رہے ہیں. ممکن ہے کہ ممکن ہے کہ لمباردیا اس میں ایکسٹینڈ کرے یا اس کو پوسٹ پون کر دے. بہرحال آنے والے دنوں میں یہ کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور جو ہی یہ چیزیں واضح ہوں گی، بیسیکلی یہ پرٹیکولرلی انتظامی معاملہ ہے، انتظامیہ سے مل کر جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان سے مل کر باقی دوسری جو مساجد ہیں ان سے مشاورت کے بعد انشاءاللہ اس کا جو ڈیسیژن لیا جائے گا وہ عوام تک پہنچایا جائے گا. لیکن میں یہ بات کنفرم کروں اور آپ سب کو یہ میں باور کرواؤں کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس میں سب سے پہلی ٹاپ پریورٹی ہمارے جو لوگ ہیں ان کی صحت اور ان کے معاملات ہوں گے. اس میں کسی قسم کی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہاں جی یہ اب اعلان ہو گیا تو ضرور مساجد کھلنی چاہیے،
کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ہم وہ پیرامیٹرز، کیا ہم وہ احتیاطی تدابیر مینٹین رکھ پائیں گے یا نہیں. کیونکہ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہوگی، یا آنے والے، یہ بیسیکلی آنے والے دنوں کا ساروں کا معاملہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ایک دن کے لیے کر کے باقی دنوں میں اس کو پوسٹ پون کر دیں یا اس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں آئیں گے. کیونکہ کسی بھی ایک سینٹر میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ پوری کمیونٹی پہ اثر انداز ہوں گے. خدا نہ خواستہ کسی جگہ اگر کوئی مس ایپ ہو گیا تو یہ صرف اس ایک سینٹر کے لیے نہیں ہوگا، باقی تمام سینٹرز کے لیے یہ ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اس لیے آنے والے دنوں میں جو ہی اس کے جو باقی معاملات ہیں سامنے آئیں گے، لمبردیا کی طرف سے اس کو ویا لبرا اگر مل گیا، دوسرا ہمارے بریشیا میں کمونے کی طرف سے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے نہ آئی، کوئی ریسٹرکشن اگر سامنے نہ آئی، تو پھر یہ ساری مشاورت کے بعد اس کو انشاءاللہ اس کا جو بھی لائے عمل ہوگا وہ آپ کے توسط سے یا ڈائریکٹلی ہم اپنی عوام کو اس کا انشاءاللہ ضرور کنوے کریں گے. تو میں معذرت کے ساتھ میں ایک توسیع کر دوں. شروع میں آپ نے ماشاءاللہ شاہ صاحب ہمارے بہت بڑے محترم ہیں، وہ ڈائریکٹر ہیں. میں نہ چیز ابھی چھوٹے سے اس میں انتظامیہ میں اپنی ذمہ داری دے رہا ہوں، کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوں. آپ نے بس ایک تھوڑی سی وہ ڈائریکٹرشپ والی ایڈ کر دی. یہ جو تاج ہیں یہ ہمارے شاہ صاحب کو ہی سوٹ کرتے ہیں، وہ بڑے محترم ہیں. میں صرف انتظامیہ میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری. جی شاہ صاحب. جی اپنا تنویر بھائی بہت شکریہ، آپ کے بہت ہی اچھے خیالات سے نوازا. میں ایک چیز کی تصحیح کرتا جاؤں تنویر بھائی، شاید میں پہلے نہیں بتا سکتا، جو کوریس ہے اس کا جو مین ہیڈ آفس ہے وہ ملان میں ہے. میں وہاں پہ جا چکا ہوں، میرا ان سے رابطہ ہے. اور ملان جو لومبردیا میں انہی کی طرف سے جو ان کا ریپرزینٹیو ہے، ان کا صدر ہے، اس کو جو ہے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنے کے موقع ملا ہے. تو میں کوشش کروں گا جی کہ جو ہمارے کوریس کے صدر ہیں اٹالین مسلمان کمیونٹی کے، ان کو میں کوشش کرتا ہوں، وہ ابھی روم سے ٹرینز میں واپس آ رہے ہیں، تو میرا بھی رابطہ ہوا ہے وائس میسج پہ. اگر سگنل کی پرابلم نہ ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ ان سے رابطہ ہو سکے، اور آپ دونوں تنظیمات کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کیا جا سکے، جیسا کہ انہوں نے پروٹوکول میں بھی لکھ کر اور اخباروں پہ بھی لکھ کر آپ کا منہاج القرآن کا، دوسری جتنی اسلامی تنظیمیں ہیں اور المحمدیہ کا بھی شکریہ ادا کیا ہے سب لوگوں کے ساتھ ساتھ. تو میں کوشش کرتا ہوں اگر لائن پہ پرابلم نہ ہوئی تو ان سے بات ہو سکی تو. جی شاید ٹرین میں ہیں جی، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ان کے سگنل کی پرابلم ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کر دوں گا جب میری بات ہوتی ہے، اور تمام جتنی ہماری تنظیمات ہیں ان کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے اتنا وقت تو نکالا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اٹلی میں رہنے والوں کے لیے. اور یہ تنظیم جو ہے اس نے مل کے اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ، آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور سنیورا لوچیانا کے ساتھ مل کر یہ کانفرنس کی، اور پروٹوکول جو ہے، قانون جو ہے اس پہ سائن کیے کہ 18 تاریخ کے بعد آپ کو اجازت ہوگی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کہ آپ مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں. تو آخر میں ایک منٹ اس میں مزید ایڈ کرتا چلوں. الحمدللہ کہ یہ اجتماعیت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح مساجد نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا اور ہم منازل طے کر رہے ہیں، جس طرح کہ یہ لاک ڈاؤن تھا یا لاک ڈاؤن سے کھلنے تک کی جتنی کاوش ہے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کے ساتھ مل کے کام کرنے کی یہ مثالیں. ہم اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح یہ مل کے کام ہو سکتے ہیں، یہ ثمرات عوام کو اسی طرح مل سکتے ہیں. جی شاہ صاحب آپ آخر میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ تنویر صاحب کا بہت اچھا انہوں نے میسج دیا آخر میں. میں بار دیگر آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور جو ہماری اٹالین مسلمان تنظیمیں ہیں جنہوں نے یہ اس کے حوالے سے بہت بھرپور کاوش کی، تو ان کا بھی بار دیگر شکریہ. اور یہاں پر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا بالخصوص اپنی پاکستانی کمیونٹی کو کہ جس طرح وہ ایک یہاں پہ ایک
مہذب طریقے کے ساتھ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور اٹالین قوانین کو فالو کرتے ہیں. تو جب بحمد اللہ تعالیٰ مساجد اوپن ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ وقت دور نہیں ہے کہ مناسب انداز کے ساتھ اوپن ہوں گی اور خوش دلی کے ساتھ سارے احباب اللہ کی حضور سرب سجود ہوں گے. تو ان قوانین کو خصوصی طور پر وہ ضرور فالو کریں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی جو ایسا مسہیپ نہ ہو سکے، کوئی ایسا واقعہ سانیہ نہ ہو سکے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے اوپر بالخصوص جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو یہ چیز، تاکہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ اٹالین گورنمنٹ کے سامنے دیگر کمیونٹی سے بڑھ کر ہمارا رول جو ہے وہ مناسب اور مؤثر ہونا چاہیے اور پازیٹیو ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہمیں سر فہرست رکھیں کہ پاکستانی قوم واقعتاً ایک مہذب اور قانون کو فالو کرنے والی قوم ہے. انشاءاللہ بے شک. جی میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. جی ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا کہ جناب محترم غلام مصطفیٰ سید مشری صاحب اور جناب تنویر صاحب نے اپنے بہترین خیالات سے نوازا اور اپنی بہترین رائے دی. بہت اچھی بات کی ہمارے بھائی تنویر صاحب نے کہ اس وقت اجتماعیت کی ضرورت ہے. ہمیشہ اجتماعیت اتفاق میں ہی برکت ہوتی ہے. اگر ہم مل کر چلیں گے، مل کر انشاءاللہ ہر معاملے میں ڈسکس کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، اتفاق میں برکت ہوگی اور ہم مل کر اپنے سارے مسائل بھی حل کر سکیں گے. اسی طرح کا ایک چھوٹا سا معاملہ ابھی پچھلے دنوں میں اٹلی میں اور پیش آیا ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گزارش کروں گا کہ ہم اس پر کچھ ڈسکس کر سکیں اور اپنے معززین مہمان کو دعوت دیں کہ ہماری جو ماہ رمضان ہے وہ بھی ایک دن سے ہی شروع ہو اور ہماری عید بھی اٹلی میں تمام مسلمان مساجد کی، تمام کمیونٹی کی، پاکستانی کمیونٹی کی ایک ہی دن ہو. اس پہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے درخواست کروں گا آگے چند دنوں میں کہ اگر آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دے سکے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. میں آپ کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں. والسلام فی امان اللہ. بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ.